बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर सेनेटर सिराजुल हक साहब, जनाब लियाकत बलोच साहब, अकाबिर मिल्लत, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एहसास है कि वक्त बहुत हो चुका है और बहुत सी बातें हो चुकी हैं, उनको दोहराना भी शायद सूदमंद ना हो। मैं मुख्तसरन चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। इस पर कोई शक नहीं कि 5 फरवरी को हम इजहार यकजहती करते हैं और काजी हुसैन अहमद साहब अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कौम को यकजा करने के लिए, और उन्हें हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। मैं जो चंद मिनट में आपसे अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि मेरी राय में कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान की सियासी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं है, कम से कम होना तो नहीं चाहिए, और इजहार यकजहती होती रही है और आइंदा भी होती रहेगी। मैं आपकी खिदमत में जो पेश करना चाहूँगा वो यो है कि जो मुझे बहसीत एक सियासी कारकुन के हालात बदले हुए दिखाई देते हैं, और जो नई सूरत हाल में आज आप कश्मीर का तस्करा कर रहे हैं, जिसमें अब पानी का अंसर बड़ी शद्दमत से जिसका इस इजलास में जिसका जिक्र हुआ, पहले हुआ करता था लेकिन इतना नहीं। मुझे याद है इसके वजीर खारजा जब मैं वजीर आज़म मनमोहन सिंह से मिला तो मैंने उनसे जिक्र किया कि कश्मीर हमारे दरमियान एक तनाज़ा है, लेकिन मुझे आने वाले दिनों में हमारी जो पानी की तकसीम है वो एक बहुत बड़ा उभरता हुआ तनाज़ा दिखाई दे रहा है। कि मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, और जो हमारे मौजूदा सेक्रेटरी खारजा हैं वो उस वक्त डीजी थे साउथ एशिया के, और वो मिनट्स ले रहे थे। और आज मैं देख रहा हूँ और आप सबसे इत्तफाक कर रहा हूँ कि इस हॉल में सब मुत्तफिक हैं कि ये बहुत ही हसास मसला है जिस पर हमें सोचना होगा और फिल फौर इस पर कोई हमें इक़दाम उठाने होंगे। मुझे सेनेटर साहब जहां आपका शुक्रिया अदा करना है, वहां मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि आज मुस्लिम लीग नवाज की अदम मौजूदगी, मैं समझता हूं कि मैं ये कहूं कि हौसला शिकनी है तो किसी हद तक गलत ना होगा, क्योंकि वो माजी में आते रहे हैं, पार्टिसिपेट करते रहे हैं। सोचने की बात यह कि इस साल वो क्यों नहीं आए। दावत दी गई, राजा जफरुल हक साहब की जो जाती कमिटमेंट है, मैं समझता हूं उस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। उनका, मेरी राय में उनका दिल चाहता होगा, मेरी राय में, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जितना मैं उनको अंडरस्टैंड करता हूं, मेरी राय में उनका यकीनन दिल चाहता होगा कि आज की नशिस्त में वो आए, लेकिन वो नहीं आए। सवाल उठता है कि क्यों, क्या रुकावट थी जो इस साल सामने आ गई जो पिछले साल न थी। और दूसरा, मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ ये देखकर कि सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब, जो बहुत ही एक उम्दा डिप्लोमेट रहे और आज हमारे आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, मेरे साथ उन्होंने काम किया है जब मैं वजीर खारजा था, वो चाइना में सफ़ीर थे। बहुत समझदार आदमी है, बहुत बड़े आर्टिकुलेट हैं, अंग्रेजी में भी उर्दू में भी, दोनों जबानों में महारत रखते हैं, और कश्मीर के इशू को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बड़ी अच्छी वकालत कर सकते हैं। चीनी भी बड़ी अच्छी बोलती जी, उनका और उनकी हुकूमत का आज यहां आजाद कश्मीर की हुकूमत का यहां ना होना, ये भी कोई, ये काबिल गौर बात है। इसको प्लीज, इसको अननोटिस न जाने दीजिए। ये बज़ाहिर तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है आप जो यकजहती का मैसेज दे रहे हैं, ये उस यकजहती के मैसेज में मुझे लगता है कि एक सुराख हुआ है। क्यों हुआ है, किसने करवाया है, वक्त बता देगा, लेकिन
اچھا نہیں ہوا، جو میسج جانا چاہیے تھا وہ نہیں گیا۔ اب اس کانفرنس کی اہمیت میری نظر میں اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کو مد نظر رکھیے۔ کشمیر کا مسئلہ اور اس کا تذکرہ پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، کیونکہ ایک نامکمل ایجنڈا چلا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں ریکارڈ پر ہیں، اور پاکستان مسلسل اور پاکستان کی مختلف حکومتیں مسلسل ان کا اعادہ کرتی رہی ہیں، ان کی تجدید کرتی رہی ہیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کرتی رہی ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ لیکن اب صورتحال کچھ مختلف ہے۔ مختلف یہ ہے کہ ہم نے اس موومنٹ کو، اس کے ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھے، اس پہ تیزی بھی دیکھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری حکومتوں نے باوجود کشمیر کاز کو بیک برنر پہ بھی ڈالا۔ اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ بھی ذرا مطالعہ کر لے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا گیا۔ فیکٹرز ہوں گے، انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہوگی، لیکن ڈالا گیا۔ اب جو وانی کی شہادت نے مقبوضہ کشمیر میں ماحول پیدا کیا ہے، اس نے پاکستان کو بالخصوص برس کروں گا ایک میسج دیا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل میں شاید جکڑا ہوا ہے، ہماری معاشی مشکلات ہیں، ہم اور بہت سی چیزوں میں انوالوڈ ہیں، ہمارا ایک ٹو فرنٹ سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ آج مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ ہمیں مغربی سرحد کی طرف بھی توجہ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اور بالخصوص نئی نسل نے اور نوجوان نسل نے آپ کو کلیئر میسج دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارا کاز زندہ ہے، اور انہوں نے انٹرنیشنل دنیا کو میسج دیا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے اپنا نقطہ نظر اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے۔ وہ جو ایک الزام لگ گیا تھا، ایک جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن آ رہی تھی اور ایک تشدد کی بات ہو رہی تھی کہ تشدد کے سہارے جو کاز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے واضح میسج دیا ہے کہ تشدد ہمارا راستہ نہیں ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ تشدد کا سہارا ہندوستان کی فورسز لے رہی ہیں، اور وہاں کے جو نہتے کشمیری ہیں وہ بڑے پرعزم طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک نیا میسج ہے جو وہاں کے لوگ دے رہے ہیں کہ ہمارا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے۔ ہم اپنی حکمت عملی ہم نے تبدیل کر لی ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینڈ دیٹ از اے کوالٹیٹیو چینج دیٹ آئی تھنک ہمیں پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل دنیا کو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، جو اعتراضات کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا کوالٹیٹیو چینج ہے۔ دوسرا جو کوالٹیٹیو چینج میں دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کے، وہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک نئی سوچ جنم لے رہی ہے۔ ہندوستان میں 100 اختلافات ہوں، کشمیر کے مسئلے پہ بالکل متحد ہو جاتے تھے اور یکجا ہو کر، چاہے بی جے پی ہے، چاہے کانگریس ہے، چاہے لیفٹ آف سینٹر پارٹیز ہیں، وہ ایک ہو جاتے تھے۔ لیکن اب دیر از اے نیو تھنکنگ ود ان انڈیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طاقت بہت آزما لی، ہم نے کالے قوانین نافذ کیے، ہم نے جبر اور تشدد اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جتنی ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیکھی، لیکن ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی نہیں ہو رہی، یہ تحریک دم نہیں توڑ پا رہی۔ اب سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک سوچ جنم لے رہی ہے کہ شاید ہمیں اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہوگا۔ ہماری پالیسی جو کشمیر کی، ہندوستان کی کشمیر پالیسی ہے، وہ ناکام ہو چکی ہے، وہ کارآمد نہیں رہی،
وہ ریزلٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ ایک نئی انوائرمنٹ ہے جو چینج ہو رہی ہے اور یہ بھی میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. ایک یہ بھی تاثر دیا جاتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو تباہتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، یہ سپانسرڈ ہیں فرام اکراس LOC. وہاں سے لوگ آتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، وہ تخریب کاری آ کے کرتے ہیں، گھس بیٹھیے آتے ہیں اور ہمارا امن برباد کرتے ہیں. لیکن آج ایک ریلائزیشن اب پیدا ہو رہی ہے کہ فورن سپانسرڈ جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ چند پٹاخے چلا سکتی ہیں، دھماکے کر سکتی ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لا سکتی. وہ خواتین کو، وہ بچوں کو، وہ سری نگر کے علاوہ جو وہاں کے دیہات ہیں، جو رورل ایریاز ہیں، وہاں کے لوگوں کو موبلائز وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ خواتین نہیں کر سکتے جب تک ان کی اپنی مرضی اور منشا بیچ میں شامل نہ ہو. اینڈ دیٹ از اے نیو ریئلائزیشن. اور اس ریئلائزیشن کو جب تک آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہم کس چینج انوائرمنٹ کے اندر ہم کشمیر کا آج تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور ریئلائزیشن کرنی ہے کہ ہم نے سملہ معاہدے کے بعد ایک طے کیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں، تنازعات ہیں، ہم نے گفت و شنید سے، دو طرفہ گفت و شنید سے حل کرنے ہیں. لیکن آج دنیا جان رہی ہے کہ ہمارے بائیلیٹرل جو نیگوسیشنز ہیں وہ سٹال ہو چکی ہیں. پاکستان کی کوشش کے باوجود ہندوستان ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ہندوستان ہماری گزارشات کے باوجود میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دے رہا. تو یہ بھی ایک چینج انوائرمنٹ ہے، جبکہ وہ ریکگنائز کرتا ہے انٹرنیشنلی کشمیر کے مسئلے کو، ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریکگنائز کیا جاتا ہے. ہندوستان اور پاکستان کشمیر کو ایک تنازع سمجھتا ہے. اگر تنازع نہ سمجھتا تو کمپوزٹ ڈائلاگ میں کشمیر کا ذکر نہ ہوتا. پرناب مکھرجی کے ساتھ، SM کرشنا کے ساتھ میری نشستیں کشمیر پر نہ ہوتی اگر وہ اس کو متنازع نہ سمجھتا. اب پاکستان نے ایک اور بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے دیکھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں ایک بیک چینل اسٹیبلش کیا گیا تھا اور کشمیر کے معاملات کو آپ نے بیک چینل کے ذریعے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی اور ایک تاثر یہ بھی سامنے ابھرا کہ بہت پیش رفت ہوئی. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں 2 فریق نہیں ہیں، یہاں 3 فریق ہیں اور سب سے اہم جو فریق ہے وہ کشمیری ہیں. اگر بیک چینل پہ ہندوستان اور پاکستان اگر پیش رفت کر بھی دیتے ہیں اور کشمیریوں کی تائید حاصل نہیں ہوتی، دیٹ بیک چینل اور اینی موومنٹ آن دا بیک چینل ول ناٹ ڈیلیور. ایک یہ چیز بھی ہے جو انٹرنیشنلی جو بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بیک چینل کو آپ استعمال کیجئے، ان کو اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں تبدیلی آئی ہوئی ہے. جو 9/11 کے بعد ایک دنیا میں ایک تبدیلی آئی، سوچ کی تبدیلی، انوائرمنٹ کی تبدیلی، وہ ابھی تک موجود ہے. افغانستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی وہ ابھی تک صورتحال، اور اس کے بعد جو ایک گلوبل انوائرمنٹ تبدیل ہوئی اس کا امپیکٹ ہوا، کشمیر کے کاز پر بھی اس کا امپیکٹ ہوا. اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے اور ہم کہتے ہیں، جیسے ابھی کسی دوست نے کہا کہ ہمارے جو ڈیلیگیشنز ہیں انہوں نے بہت سے کیپٹلز میں رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو وقت نہیں ملا. کیوں نہیں ملا وقت؟ سوال ہے کیوں نہیں ملا؟ کیا ان کے ریپرزینٹیٹیوز نیو یارک میں نہیں بیٹھے؟ اقوام متحدہ میں نہیں بیٹھے؟ وہ اقوام متحدہ میں موجود ہیں، انہیں تنازع کا علم ہے. لیکن چینج انوائرمنٹ، دیٹ گلوبل چینج انوائرمنٹ نے وقت نہیں دیا آپ کو. جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم نے ایک حل تلاش کرنا ہے تو ہمیں اس لارجر کینوس کو سامنے رکھنا ہوگا اور اس لارجر کینوس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی بات آگے بڑھانی ہے. اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ان ڈاکیومنٹس پر جو ابھی ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. آپ کے علم میں ہے، اخبارات میں تذکرہ ہے کہ 34 برس بعد CIA کے ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. آج دیکھیے
میں نے چند پوائنٹس لکھے ہیں، اب میں جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ ان ڈاکومنٹس میں جو ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں ان میں ذکر کیا ہو رہا تھا، پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ریجن کے حوالے سے. لیٹ می کوئکلی پوائنٹ آؤٹ. وہاں ذکر ہو رہا ہے، میں 34 سال پہلے ہی بات کر رہا ہوں، فالٹرنگ اکانومی پاکستان کی، مشرقی پاکستان کی علیحدگاہ مارکیٹ میں جانے کے بعد آج بھی بہت بڑا تذکرہ ہے ہماری معیشت کی زبوں حالی کا. وہاں ذکر ہو رہا تھا ہالٹ ان فورن ایڈ، اور آج بھی ذکر ہو رہا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں جتنی آج گری ہے ماضی میں اتنی کبھی گری ہوئی دکھائی نہیں دی. وہاں ذکر ہو رہا تھا کہ ریجنل اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود افغانستان، آج بھی آپ کے بہت سے الائز کہتے ہیں کہ افغانستان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ایک ریجنل اپروچ چاہیے. وہاں ذکر ہو رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کنسرنز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا جا رہا ہے کہ انڈیا مائٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دا ٹینشنز along دی افغان پاکستان بارڈر. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں 70s کی، اور آج 2017 میں ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے کہ آج بھی افغانستان اور پاکستان کی صورتحال، جو افغان پاکستان بارڈر کی صورتحال ہے، وہ جو انڈین فٹ پرنٹ ہے ان افغانستان، اس کا امپیکٹ جو ہماری خارجہ پالیسی پر، ہماری سوچ پر اور ہماری اسٹریٹجی پر ہوتا ہے، اس کا آپ ذہن نشین کر لیجئے گا. اس کے بعد India might launch a preemptive strike against Pakistan's nuclear facilities. آج بھی پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس پر بہت سے سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں. اس کی انوائرمنٹ کیسی ہے، سیکیورٹی ہے، یہ روگ سٹیٹ تو نہیں بن گئی، یہ غلط ہاتھوں میں تو نہیں آ جائے گا. آج بھی اس پہ لکھے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، کالم لکھے جاتے ہیں. اس کے آگے چلیے، وہ کہتے ہیں انڈین ایفرٹس ٹو انڈرمائن پاکستان اسٹیبلٹی. 34 سال پہلے. آج آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہندوستان پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی آج بھی کوشش کر رہا ہے. آگے چلیے، اس کے بعد آتی ہے بات یو ایس نیول پریزنس ان دی انڈین وارم واٹرز، انڈین اوشن وارم واٹرز. یہ اس وقت بات ہو رہی ہے، آج بھی گوادر کا ذکر ہو رہا ہے، آج بھی چین کے حوالے سے اور آج بھی گوادر پورٹ کے حوالے سے بہت سی تشویش سامنے جنم لے رہی ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ قومی قیادت کو اگر آپ ان کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، آپ صحیح حکمت عملی نہیں بنا سکیں گے. یہ ہم اپنے اس کمرے میں بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل، آپ کہتے ہیں ڈپلومیسی، آپ کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں آپ کہتے ہیں انگیجمنٹ کیجئے، دارالخلافوں سے رجوع کیجئے. دارالخلافوں سے رجوع کرنا ہے تو اس انوائرمنٹ کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، اگلا پوائنٹ ہے انڈین ڈیزائر فار ریجنل پری ایمننس، ہیجمنی جو پاکستان کو تھریٹ کرتی ہے. آپ تب کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں. اور اس کے آگے میں عرض کرنا چاہوں گا انڈین کنسرنز اباؤٹ پاکستانز کلوزنس ٹو چائنا. اور آج بہت بڑا موضوع جو ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی وہ سی پیک ہے، وہ اکنامک کوریڈور ہے. تو آپ اس کو بھی اس کا موازنہ کر لیجئے. اور آخری پوائنٹ ہے کہ پاکستان افغانستان کے کرائسس کو استعمال کرتا ہے ہمارے خلاف، یعنی کہ ہندوستان اپنے آپ کو اپنا اسلحے کی خرید کے لیے کہتا ہے F-16 دے دو، ہم نے دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنا ہے، وہ سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، 34 سال پہلے جو انٹرنیشنل گفتگو ہو رہی تھی، آج 2017 جس کو آپ کشمیر کی یکجہتی کا سال کہہ رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پڑھے لکھے دانشور حضرات بیٹھے ہیں، کیا فرق ہے؟ اور اس کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا اگر آپ نے ایک مؤثر، فعال اور قابل عمل کشمیر کی پالیسی مرتب کرنی ہے. شکریہ جناب والا.